Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद की तसनीफ वली से अफसाना नंबर 11 दायमुल हब्स। शहर बेमिसाल है। अंदरून लाहौर, मोची दरवाज़ा, मोहल्ला सैदा, नीली गली, अंधेर गली के ज़रा सा बादल छा जाएं और लगे कि ज़मीन पर कभी रोशनी हुई ही नहीं, बाहर कभी बहारी ही नहीं। बुनियाद के ईंट पत्थर, ज़रूरत की तंगी, लालच की सुरंगें के फूल पौधे नापैद रहे, रंग खुशबू के एहतमाम जाते रहे। उसी नीली गली के पहले घर की घुपा में सूरज की किरणों का गुजर नहीं, बादल की बरसात नहीं, धूप की चमक दमक नहीं। नीली गली का पहला किनारे वाला घर मीदे का है, मीदे की बीवी का है, दोनों मियाँ बीवी के 11 बच्चों का। और जमाल, हाँ जमाले का भी शायद, लेकिन खैर उसे भी यहीं कहीं इधर उधर होना तो चाहिए। इसी घर में, जिंदों में, 11 बच्चों में ही यहीं कहीं। वो इसी घर में है, जिंदों में है। और खैर खैर हाँ, तो मीदे की बीवी 11 बच्चों की माँ सबसे छोटे शकील को पास बिठाकर कोई 11वीं 12वीं बार हिसाब लिखवा रही है। मॉडल टाउन में रहने वाली थानेदारनी के बड़े बेटे की शादी के पूरे 2 कम 50 सूट तैयार होकर गए थे। अम्मा ने इंच इंच का हिसाब लिखवाया था। सोने से पहले कई बार गिन कर सोती थी कि नींद में भी उंगलियां हिसाब किताब में रक्सा रहती। सब बहन भाई खी खी करते कि अम्मा की उंगलियां तो देखो जरा। ये उंगलियां और अम्मा हिसाब किताब में इतनी तेज हो चुकी थी कि खड़े खड़े कई दर्जन शलवार कमीजों, लहंगों, साड़ियों का हासिल जमा निकाल लेती थीं। लेकिन चूंकि अम्मा को ये हिसाब किताब करवाने में मज़ा बहुत आता था, इसलिए शकील से अलग से करवाती। इस हासिल जमा से वो शाह आलमी, अनारकली, अछरे बाजार जा जाकर कई दर्जन मुसर्रतें खरीदती थीं। तो इतना मुसर्रत आमेज काम कोई बार बार क्यों नहीं करेगा? अम्मा बस भी कर दे, रोज लिखवाने बैठ जाती है, कब आएगी थानेदारनी? शकील था ही अकड़ा हुआ करेला। तुझे 2 लफ्ज लिखते मौत पड़ती है, उसे देख अपने भाई को, वो सी सी कर नहीं थका। अम्मा ने हस्बे आदत शकील की पेशानी से बालों का गुच्छा पकड़कर खींचा। इंसान हैं हम, जिन विन नहीं है। शकील ने अपने बालों पर आजाद करवाने की कोशिश की। एक वक्त में 5-5 नान कुलचे खा जाता है, तब भी तो इंसान ही होता है ना। वो पिद्दे पिद्दे से नान, हाँ तेरा डर ना हो तो मैं तो 10 खा जाऊं। हमें ना खा जाइयो, चल लिख। लिख, बस लिख, सब लिख लिया अम्मा। सर को अम्मा की पहुंच से दूर रखकर झुंझला कर कहा कि अम्मा बड़ा जोरदार हाथ मार कर गुच्छा घसीटती थी। चल फिर अब जमा कर। उसने एक बार फिर से जमा कर दिया। 10 बार कर चुका था। साथ साथ अम्मा भी कोई 1000वीं बार जमा कर रही थी। उसने हिसाब किताब की तस्बीह पढ़ती अम्मा की तरफ कनखियों से देखा और बस यहीं दगा देने का सोच लिया। कॉपी पेंसिल अम्मा की गोद में पटक कर बाहर की तरफ भागा। हिसाब किताब का जमा जत्था चिल्ला कर ऐलान कर गया। अम्मा को तो आग ही लग गई, मानो सूर फूंक दिया। मनहूस सूरत ने 30 रुपए की गलती कर दी। मैं ना हिसाब करती तो गए थे 30 रुपए। 10 बार करवाया पर कभी 100 छोड़ देता है, कभी 50। हम क्यों छोड़ें 100-50? एक एक पाई क्यों ना लें? ये मैडमें आती हैं तो एक एक टांका देख कर सूंघ कर कपड़े ले जाती हैं। मैं क्यों नहीं? 2 पैसे नहीं छोड़ूंगी। और क्यों छोड़ूं जी? कमबख्त को कितनी बार कहा है मेरे कान में बताया करो। वैसे ही सबकी नजरें मेरे घर की तरफ लगी हैं। खा जाएंगी ये नजरें हमें। मैडमें यहाँ का रास्ता भूल जाएंगी। जितना लोग साल में नहीं कमाते, मेरा जमाला महीने में कमा लेता है। पर ये मेरी कम अक्ल जाहिल औलाद, खिला खिला कर मैंने ही इनकी अक्लों पर चर्बी चढ़ा दी है। भूख से एड़ियां रगड़ें तो अकल पकड़ें कि 2 निवाले भी खाओ तो छुपा कर, रो कर कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, चटनी रोटी चल रही है बस, तभी दुनिया वालों की नजरों से कुछ बचेगा।
ورنہ توبہ یہ دنیا بھوکا مرتا دیکھے گی تو کرے گی، پر جو 4 پیسے دیکھ لے گی تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگیں گے کہ کتنا اچھا ہوتا دال روٹی سے بیٹھے ہوتے، ہم سے مانگا کرتے، ہم دیا کرتے، لیکن ان کے پاس تو اتنا کچھ نہ ہوتا۔ بھوکے مرو، ہاتھ پھیلاؤ، پھر خوش ہے دنیا۔ اماں دیر تک بڑبڑاتی رہی، ایک عرصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ جمال نے مشین گھر کیا رکھی تھی، اماں کی کھال بال ہی بدل گئی تھی۔ تھانے دارنی سر بہت کھاتی تھی، اس لیے اماں نے ذرا دفتری طرز کی فہرست بنوائی تھی۔ ایک ایک سوٹ پٹی کے آگے مطلوبہ فیس لکھی تھی۔ ایک لہنگے کے ہوئے 6500، 2 ساڑیاں 3200، 3 شرارے، 6 انارکلی، 8 ہاتھی کان کے پجامے، تنگ قمیضیں، کھڑے پجامے، انگرکھے، لنگی شلواریں، کشمیری پشوازیں، تصویروں والے فیشنی کپڑے، اور وہ کوٹ، کیا کہتے ہیں، گاؤن، ہاں ٹیل گاؤن بھی، پورے 2 × 50 سوٹ۔ ابھی تھانے دارنی نے آ کر اس میں کٹوتی کروانی تھی، چیخ چیخ کرنی تھی۔ تھانے دارنی ہوگی تو اپنے گھر، اماں خود پورا تھانہ کھول کر بیٹھ جانے والوں میں سے تھیں۔ میں نے کہا تھا لہنگے کا 25 دوں گی، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ زمرد جڑی پستول مار کا انگوٹھی اٹھا کر لہرا کر تھانے دارنی نے دبنگ کہا، میں نے بھی کہا تھا 6500 سے 1 روپیہ کم نہیں لوں گی۔ اماں پستول مارکا سے ذرا نہ دبکی۔ تھانے دارنی نے ہونٹ ایسے سکیڑ لیے کہ جیسے انگلی میں دنیا بھر کا کارتوس بھر رکھا ہو۔ زیادہ زبان چلی تو کھوپڑی کھول کر رکھ دیں گی۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ آپ کی لندن والی بہو نے کسی دھاگے سلائی کی شکایت کی؟ ہوئی اسے خبر کہ لہنگا ڈیفنس گلبرگ سے نہیں 10-15 ہزار میں نہیں، پرانے لاہور سے اپنے جمالے سے 6,000 میں تیار ہوا ہے۔ سنا ہے اتنے میں تو لندن والیاں وہ باریک سی جرابیں خرید کر پہنتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں انہیں؟ خیر جو بھی کہیں۔ اماں کی ترچھی ناک لمبی سی ہو گئی۔ تھانے دارنی باریک جرابوں کے ذکر پر جزبز ہوئی، کانوں دھواں ہی نکالتی۔ اماں نے کرنی اپنی ہی تھی۔ 2.5-3 گھنٹے بحث چلتی رہی، آخری دھمکی کام کر گئی۔ جناب ابھی تو سرکار نے ایک ہی بیٹے کی شادی کی ہے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی تو رہتی ہے، ڈیفنس گلبرگ سے سلوا کر شوق پورا کر لیجئے گا، اتنے میں وہ 6-7 سوٹ تیار کر کے دیں گے۔ 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کے لیے تھانے دارنی پیسے پکڑا گئی۔ انٹرنیٹ سے تصویریں ڈاؤن لوڈ کر ان کی بیٹی جمال کو دکھا گئی تھی۔ جمال نے ہو بہو ویسے ڈیزائنز تیار کر دیے تھے۔ صرف ایک ٹیل ساڑی کے ہی گلبرگ والے 9,000 مانگ رہے تھے، تو پھر جمال زندہ باد۔ اماں نے 1,000 کے نوٹ گنے، بار بار گنے۔ ہاں اتنے ہی تھے جتنا راتوں کو اٹھ اٹھ کر حساب لگایا تھا، سب وصول پا لیا تھا۔ رکشہ کروایا اور رابعہ کا جہیز لینے شاہ عالمی آ گئی۔ قسم قسم کے برتن لیے، بڑی بڑی میڈمو ٹائپ کی دکانوں میں گئی۔ 7,000 کا اسپون سیٹ لیا، جس کے کنارے سنہری تھے اور جس کے پیندے میں مرتے دم تک آئینے سی شفاف صورت نظر آنے والی تھی۔ یہ سیٹ دنیا سے ناپید ہی نہ ہو جائے، اماں نے جھٹ خرید لیا۔ دکاندار کہہ رہا تھا سنگاپور سے آیا ہے، لوگ آرڈر پر منگواتے ہیں۔ ڈیفنس والی میڈم نے منگوایا تھا پر آپ لے جاؤ، اسے میں ٹال دوں گا۔ اماں پھولے نہیں سمائی کہ وہ ڈیفنس والی کا مال لے اڑی، اور بھی بہت کچھ لیا۔ پہلے حسرتیں ہوتی تھی کہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ان بڑی بڑی دکانوں سے جا کر خریداری کرتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہم لوگ تھے۔ کھلے ہاتھ سے خریداری کرتی تھی، زیادہ سوچ بچار نہیں کرتی تھی۔ سوچیں وہ جن کے پاس جمال نہ ہو، کیوں جی؟ ہاں گھر واپسی پر ریڑھی سے 15 روپے کی ریوڑی لینا نہیں بھولتی تھی۔ جمالے کو پسند تھی نا، کھاتا جاتا سلائی کرتا جاتا، ختم ہو جاتی تب بھی سلائی کرتا، بھوکا ہوتا تب بھی، بیمار ہوتا خوش ہوتا، جو ہونے کا موقع ملا نہ دیا گیا، دکھی افسردہ بے چین، دل کرتا نہ کرتا وہ سلائی کیے جاتا، کیے ہی جاتا، جیسے دنیا بھر میں صرف ایک وہی درزی ہے جو سب کو کپڑے سی سی کر پہنا رہا ہے۔ اس منصب پر صرف اسے فائز کر دیا گیا ہے، ایک وہی، صرف ایک وہی ہے۔
پیارا جمال، زہیب جمال، روز کئی سونے کے انڈے دیتا تھا۔ تھک جاتا جو کہ تھکنے نہیں دیا جاتا، اوب جاتا اور اس سے بھی باز رکھا جاتا۔ کچھ بھی ہوتا وہ لگا رہتا تھا۔ اماں کہتی تو گھر کا بڑا بیٹا ہے، بڑوں کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ خاندان جوڑ کر رکھنا آسان ہے، اپنے منہ کا نوالا چھوٹوں کے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، تبھی جنت ملتی ہے۔ توفیق اور نصیب کی بات ہے کہ کون یہ جنت لے اڑے۔ جمال کو جنت کی تو خبر نہیں، لیکن اماں اس کا ہنر لے اڑی تھی۔ ایک ٹانگ میں پیدائشی نقص تھا، ذرا لنگڑا کر چلتا تھا۔ 6 سال کا تھا جب دایاں ہاتھ جل گیا۔ اماں نے گھر میں ہی مرہم سا لگا کر پٹی باندھ دی۔ 10-15 دن بعد پٹی کھولی تو ہاتھ نہیں کھلا، وہ مٹھی صورت بند ہو چکا تھا، زخم الگ گل سڑ چکا تھا۔ اب 5 روپے کی پرچی پر سرکاری اسپتال دوا لینے بھاگی۔ خدا جاہلوں کو اولاد کیوں دیتا ہے؟ ڈاکٹر ہاتھ دیکھتے ہی بھڑک اٹھا۔ 5 روپے کی پرچی پر جمالے کا علاج ہوتا رہا، زخم ٹھیک ہو گیا، ہاتھ مٹھی صورت بند رہا، چاروں انگلیاں زور لگانے سے ذرا سا کھل جاتی تھیں۔ سب نے کہا مزدوری سے تو گیا، کسی دکان یا ہوٹل میں رکھوا دو۔ اماں نے درزی کی دکان پر بٹھا دیا۔ 3 سال ایک استاد کے پاس رہا، سلائی کٹائی سیکھتا رہا۔ قینچی اس کے بند مٹھی ہاتھ میں فٹ ہو کر کپڑے پر ایسے لہراتی بل کھاتی تھی کہ استاد جی دنگ رہ جاتے تھے۔ آستین میں وہ گولائی آتی کہ اس پہ فدا ہو جاتا۔ استاد جی مر گئے، اس کے بیٹوں نے دکان بیچ دی۔ جمال خود ہی جا کر انارکلی کے ایک بڑی ٹیلرنگ شاپ میں اپنے ہنر کا ٹیسٹ دے آیا۔ دکان کا مالک بڑے ماسٹر جی مٹھی بند ہاتھ کو کپڑے پر رقص کرتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اتنا سا چھوکرا اور ایسی استادی! انارکلی کی اس معروف دکان سے سٹیج کے بڑے بڑے اداکاروں کے کپڑے تیار ہو کر جاتے تھے۔ NCA، کنیڈ، HSN، پنجاب یونیورسٹی اور شہر کے پرائیویٹ اسکول کالج کے تھیٹرکل پروگراموں کے لیے انہی کے پاس آیا جاتا تھا۔ لڑکے لڑکیاں تصویریں، میگزین، آئی فون لے کر جمال کے پاس آتے، گھنٹوں سر کھا کر اپنی مرضی کے کاسٹیوم تیار کروا لیتے، لیکن پھر پیسے منہ مانگے ہی دیتے تھے۔ ہاں ہاں یہی، ایسا ہی، بائی گاڈ یہ تو اس سے بھی پیارا بن گیا۔ ممی ڈیڈی لڑکیاں چلانے لگتی، برگر بچے حیران سے رہ جاتے۔ یہ تو رابن ہوڈ کے گاؤن سے بھی زیادہ کلاسک ہے، تمہیں ہالی ووڈ کے کاسٹیوم ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے۔ بیچارے کچھ زیادہ ہی کہہ جاتے۔ بل پے کرتے ہوئے ایک نظر نہیں دیکھتے تھے کہ کتنے ہزار کا بنا ہے۔ ایسے نئے لڑکے لڑکیوں کا گروپ جیسے ہی دکان میں آتا، ماسٹر جی کاؤنٹر کے پیچھے سے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتے، وہاں اس طرف چلے جاؤ، ہمیں ایسے کاسٹیومز بنوانے ہیں۔ تصویریں، اسکیچ، آئی فونز دکھائے جاتے۔ سب بن جائے گا، اس کیبن میں چلے جاؤ۔ شیشے کی دیوار کے اس طرف آٹومیٹک مشین پر کام کرتا جمال سر اٹھا کر دیکھتا کہ ادھر میرے پاس آ جائیں۔ اس کی مشین کے سامنے لکڑی کا ایک بینچ رکھا تھا، وہ آتے، بیٹھتے، دکھاتے، سمجھاتے اور چلے جاتے۔ اگلی بار آ کر ہاؤ واؤ کرتے لے جاتے۔ انارکلی کی اس دکان میں جمال کے علاوہ 5 درزی اور تھے، ایک کٹنگ والے ماسٹر جی، 2 لڑکے کاج بٹن، اوور لاک، استری اور پیکنگ کے لیے۔ جمال اپنے کپڑوں کی کٹائی اور سلائی خود ہی کرتا تھا۔ مہنگا کپڑا اور پیچیدہ ڈیزائن اسے ہی دیا جاتا تھا، وہ ہر نئے ڈیزائن کو جلدی سمجھ جاتا تھا۔ پہلے بیکار کپڑے پر سلائی کرتا، ساری پیچیدگی سمجھ جاتا، پھر مطلوبہ کپڑے پر نیا ڈیزائن تیار کرتا۔ ماسٹر جی چڑ جاتے کہ کیوں اتنا ہلکان ہوتا ہے، تھوڑا بہت نقص تو ہر کام میں رہ ہی جاتا ہے، ہم انسان ہیں، مشینیں نہیں۔ وہ ہنس دیتا، کچھ کمی بیشی پھر بھی رہ جاتی تو وہ 1-2 بار سلائی سے جاتی رہتی۔ وہ اس وقت تک کپڑے کی جان نہیں چھوڑتا تھا جب تک کپڑا مطلوبہ صفائی اور ترکیب پر پورا نہیں اتر جاتا تھا۔ وہ چور نہیں تھا، سلائی میں نقص نہیں چھپاتا تھا۔ چوری کا موقع صرف چوروں کو ہی نہیں، ہر پیشے کو میسر ہے۔ جمال کے اندر کا فنکار گاہک کو الو نہیں بنا سکتا تھا، اس کے دل کا سکون پیشے کے ایمان میں تھا۔ سر جھکا کر کامل ارتکاز سے کام کرتا، دوسرے درزی کچھ الٹا سیدھا کر دیتے تو وقت نکال کر وہ بھی ٹھیک کر دیتا تھا۔
وہ پیشے کے ایمان کا پورا ایمان رکھنے کی کوشش کرتا۔ ایسے ہر آنے والے دن اپنے فن کو عروج کی طرف گامزن کرتا کہ استادوں کا استاد بننے لگا، پھر بھی سر جھکا رہتا کہ کچھ آتا ہی نہیں، فن میں طاق نہیں، ابھی بس کپڑوں کی زبان سیکھ رہا ہے، ان سے کھیل رہا ہے، ابھی ان سے کہانیاں بنانا کہاں سیکھا ہے، ابھی تو بات بوجھ پہیلی تک ہی ہے۔ ماسٹر جی کہتے وہ کپڑوں کا جادوگر ہے، اس کے ہاتھ کی چھڑی گھومتے ہی کپڑے سوت سے سونا ہو جاتے ہیں۔ یہی ماسٹر جی اس سے خاص لگاؤ رکھتے، کہتے درویش ہے جمال، چھپا ہوا درویش، خدا کی خاص رحمت ہے اس پر۔ کبھی اپنے لیے انار کا جوس منگواتے تو اسے نہ بھولتے، چپکے سے گلاس لے کر اس کے کیبن میں آتے اور کہتے میرے سامنے پی، چھوڑ دے سارے کام، ہوتے رہتے ہیں کام۔ وہ سارے کام چھوڑ دیتا، ماسٹر جی کی محبت پر دل سے مسکرا دیتا، گلاس کو منہ سے لگا لیتا۔ عیدین پر جہاں دوسروں کو 1 سوٹ اور 2000 عیدی ملتی، اسے 2 سوٹ اور 3000 عیدی ملتی، مٹھائی کا 2 کلو کا ڈبہ الگ سے۔ وہ جمال درزی چوغا پوش درویش تھا، نہ اس کا چوغا دکھائی دیتا تھا نہ اس کی درویشی۔ خواتین اسے بنا جھجکے سائز دے جاتی، جیسے کسی جوان لڑکے کو نہیں، پیشانی کا محراب چھپائے اس بزرگیدہ کو دے رہی ہوں جو عورت کو جنس سے نہیں تخلیق سے جانتا ہے، جو سب سے احترام کا رشتہ رکھتا ہے اور نفرت کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہے، جو مان لینے کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کو منکری سمجھتا ہے نہ کو نہ۔ وہ سرتاپا ہاں تھا۔ اس کے جادو کے کئی قصے عام تھے۔ ایک باپردہ خاتون جھجکتے ہوئے اتنا سمجھا سکیں کہ پرانے کپڑے بیماری کی وجہ سے کھلے ڈھیلے ہو گئے ہیں، اسے اپنے سائز کے کپڑے چاہیے اور ناپ۔ جمال نے ایک نظر خاتون کی طرف دیکھا اور واپس مشین پر سر جھکا لیا۔ آپ کے سائز کے بن جائیں گے آپا جی۔ اور ایسا ہی ہوا، نہ کم نہ زیادہ۔ خاتون کتنا حیران ہوئی اور خوش بھی۔ شاباش بچے، تجھ پر خدا کی خاص رحمت ہے، خود ہی خاص ہے، خدا کے لیے تو بہت ہی خاص ہوگا۔ ماسٹر جی کھل کر اس کی تعریف کرتے تھے۔ کچھ ایسی بھی آتی تھیں جو اپنی کیمسٹری لگانے کی کوشش کرتی تھیں۔ ویسٹ 19 کر دینا۔ وہ نظر اٹھا کر 19 والی کو دیکھتا۔ 20 کر دیتا ہوں باجی جی۔ نہیں 19 ٹھیک ہے، پتلی سی کمر ہے میری، مجھے 19 ہی چاہیے۔ یہ 19 والی فٹنگ واپس آ جاتی۔ اوہ گاڈ، تم لوگوں کے کام میں نہیں بولنا چاہیے، اسے 20 ہی کر دو، کمر پر تو فٹ ہے لیکن شیپ ٹھیک نہیں۔ خواتین اس کے ہاتھ کی فٹنگ نہیں، شیپ پسند کرتی تھیں۔ وہ لباس نہیں، آرائش سلائی کرتا تھا، بناتا نہیں، تخلیق کرتا تھا۔ جو اس کے ہاتھ کا سلا ہوا لے جاتے انہیں کم ہی واپس آنا پڑتا کہ یہاں سے ڈھیلا ہے، وہاں سے تنگ ہے، نیک لائن گہری ہو گئی، کالر اتنا بڑا کر دیا، زپ اتنی نمایاں، کم کا کہا تھا، او گاڈ اتنے کھلے باٹم۔ پروفیسر، ڈاکٹر، آرمی آفیسرز کی بیگمات کے کپڑے جمال کو دیے جاتے تھے، اسی سے پوچھ کر انہیں وقت دیا جاتا تھا۔ ہاں بھائی جمال، میڈم ادریس 4 شلوار سوٹ لائی ہیں، کیا وقت دوں؟ ہفتے بھر کا ماسٹر جی۔ وہ تو تیرے پاس میڈم نرگس کے لہنگے ہی ہیں، 3 ٹیل گاؤن، تو ہفتے بعد کا کہہ رہا ہے؟ ہو جائے گا ماسٹر جی۔ ماسٹر جی 10 دن بعد کا کہتے تھے، لیکن جمال کے کہنے کے مطابق کپڑے پہلے ہی تیار ہو جاتے۔ جب وہ فن کا چور نہیں تھا تو وقت کا چور کیسے ہوتا؟ اس کا کامل ارتکاز وقت کی برکت سمیٹ لیتا تھا۔ اس کے دل میں کھوٹ نہیں تھی، اس کے کام میں کھوٹ کیسے آتی؟ اس کے فن کے پیمانے اس کی ذات کے پیمانوں کی طرح توازن میں تھے۔ پیارے جمال کا کام سب کی آنکھ کا تارا بن گیا، اور جمال خدا جانے، خدا کے درویش کی خدا ہی جانے۔ دکان میں آگ لگ گئی۔ ہفتہ 15 دن دکان بند رکھنی پڑی۔ ان ہفتہ 15 دنوں میں جمال جمال ہو گئی۔ اماں تو دنگ رہ گئیں۔ کاروں ٹیکسیوں میں اتا پتا معلوم کرتے لڑکے لڑکیوں کے گروپ جمال کو ڈھونڈتے ہوئے گھر آنے لگے۔ ان کے گندے سندے گھر میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے۔ ماسٹر جی خود کئی لوگوں کو جمال کے پاس چھوڑ گئے کہ انہیں کام کی بہت جلدی ہے۔ تھیٹریکل سیزن شروع تھا نا، بڑی مارا ماری تھی۔ ایک گروپ اسے ساتھ لے گیا، ایک ہفتے بعد 10,000 دے کر بھیجا۔
ہفتے کا 10,000؟ اماں کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اماں نے تو 10,000 پورے گن لیے تھے، لیکن وہ کپڑے نہیں گنے تھے جو جمال تیار کر کے آیا تھا۔ 7 دن کی 8 راتوں میں وہ صرف 13-14 گھنٹے سو کر آیا تھا۔ خیر خیر، کچھ بیگمات بھی آئیں، عجلت میں تھیں۔ اماں جمال کو کریدنے لگی۔ ایک سوٹ کا تیرا ماسٹر کتنے پیسے لیتا ہے؟ مجھے نہیں پتا اماں۔ اسے واقعی نہیں پتا تھا، وہ صرف اپنا کام کرتا تھا۔ 8 سال سے تو ان کی دکان پر کام کر رہا ہے اور تجھے خبر ہی نہیں۔ اماں کو اپنی اولاد کی کم عقلی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ جمال کو خبر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اماں تو خبر رکھ سکتی تھی۔ سیدھی سادی ہفتے میں ایک آدھ سیر گوشت پکا کر بوٹی بوٹی کا حساب رکھنے والی اماں google.com بن گئی۔ ناک سے شرافت کی مکھی پٹخی، گھر سے نکل کر معلومات لیں کہ کمبخت ماری یہ بڑی بڑی ٹیلرنگ کی دکانوں کے ریٹ کیا ہیں۔ ماسٹر 17,000 دیتا تھا، وہ بھی دوسرے کاریگروں سے چھپا کر۔ اماں اسی میں پھولی نہ سماتی تھی کہ ایسے ہاتھ پیر کے ساتھ بھی ان کا شہزادہ محلے کے شیر جوان پڑھے لکھے لڑکوں سے زیادہ کماتا ہے۔ 16 افراد کے اس کنبے میں 17,000 بہت تھا، بہت تھا، جب تک صبر شکر تھا۔ اب یہی بہت سکڑ کر دیوار سے جا لگا تھا۔ توبہ، اتنے پیسوں میں کون گزارا کرتا ہے؟ ایسی مہنگائی اور پھر قیامت کی مارا ماری۔ مٹھی بھر پیسوں میں کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کو انسانوں کی طرح رہنا چاہیے، نہ کہ جانوروں کی طرح کہ ملا تو کھا لیا ورنہ دال چٹنی برابر رکھا۔ ماسٹر جی کئی بار آئے، منت کی 20-25 ہزار دینے پر آ گئے، پر اماں نہ مانی۔ لاکھ بھی دو تو نہ ہے بھائی، یہ تو اب اپنا ہی کرے گا، بہت ہوا دوسروں کی دکانوں پر بیٹھنا۔ ماسٹر جی بڑے آبدیدہ ہوئے، انہیں لگا آگ تو اب لگی، دکان ابھی جلی، کوئی پانی اس آگ کو نہیں بجھا سکے گا۔ کام کی بات نہیں ہے، مجھے جمال سے بڑا لگاؤ ہے بہن جی۔ ہاں تو روز آ کر مل لیا کرنا۔ اماں تڑک کر گرجی۔ ماسٹر جی چلے گئے، اپنا بچہ درویش وہیں چھوڑ گئے۔ جمال کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ خبردار جو آگے پیچھے کہیں اس سے ملا، لٹیرا کہیں کا، اتنے سال ہمیں لوٹتا رہا، میں بھی کہوں بڑے مٹھائیوں کے ڈبے بھیجتا ہے، بقرعید پر یہ بڑی بڑی رانیں پکڑا دیتا ہے۔ ضمیر مارتا ہوگا نا، چین نہیں آتا ہوگا۔ مر جائے ایسے ضمیر والے۔ میرے بیٹے کا ہنر کھاتا رہا، جوہر ٹاؤن میں کوٹھی لی ہے، ہمیں دیکھو کیسے ڈبی جتنے گھر میں رہتے ہیں۔ جمال نے ماں کی سنی، ماں کی مان لی، سر جھکا لیا۔ مان لینے والا سر کیسے اٹھاتا؟ میڈموں کو کہہ دیا گیا کہ سردی گرمی خزاں بہار سارے کپڑے جمال سے سلوائیں۔ گرمی سردی شادی بیاہ سب کپڑے جمال سے تیار کروائے جانے لگے۔ ڈرائیور کے ہاتھ بھیج کر فون پر تفصیلات سمجھا دی جاتیں، بل بھی اماں انہی ڈرائیوروں کو پکڑا دیتی تھیں۔ جمال کو گھر بٹھا کر کام ایسے چلا مانو نسلی گھوڑا کی ریس میں جتا دیا، اب ساری لاٹریاں جیت کر ہی آئے گا۔ 2 مرلے کے میدے کے گھر میں آپا کے شوہر اور 4 بچوں سمیت 18 افراد براجمان تھے۔ اندرون شہر کی ہجرتی تاریخ، ساخت، پڑاؤ کے قانون کے مطابق نیچے ان کا تھا، اوپر والا کسی اور کا تھا۔ اب اوپر والا خرید لو یا نیچے والا بیچ دو، ایسے اماں نے ہی اوپر والا خرید لیا۔ ایک کمرہ، برآمدہ اور 7 فٹ کی کھلی چھت ان کے نصیب میں لکھی گئی، سلائی مشین کے قلم سے۔ کمرہ برآمدہ آپا کو دے دیا گیا، 7 فٹ کے کھلے احاطے میں آپا نے پھول پودے رکھ لیے۔ آپا کو بڑا شوق تھا نا، شام کو لکڑی کے سٹول پر بیٹھ کر آس پاس تانکا جھانکی کرتی تھی۔ ساری زندگی حسرت ہی رہی تھی کہ کبھی انہیں بھی چھت، بیلکنی، پھول پودے نصیب ہوں، وہ بھی آنے جانے والوں پر نظر رکھیں۔ ہو گیا نصیب، مٹنے لگیں ساری حسرتیں۔ تیسری منزل پر اماں نے ایک کمرہ اور کچن بنوا لیا، چم چم کرتا سفید ماربل لگوایا تھا۔ اسی تازہ تازہ پالش ہوئے فرش پر اماں بچھ کر سو جایا کرتی تھی، ٹھنڈک اتر جاتی تھی سینے میں۔ اوپر تلے کی 3 منزلیں اماں کی ہو گئیں۔ اب تو اماں گردن اکڑا کر اندرون شہر گھومتی تھی۔ آج سیر گائے کے گوشت کی جگہ 2.5 سیر بکرے کے گوشت نے لے لی۔ کہاں تو بوٹیاں گن گن کر سالن بھونا جاتا تھا،
ایک بوٹی 4 آلو پیالی پیالی ڈال کر سب کو دیتی تھی۔ اب بچے بچے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی کہ ہائے کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ لاتی ہوں چھوٹے گوشت کا قیمہ، بھون کر دیتی ہوں۔ کہاں تو جیسے تیسے بیٹیاں اپنے گھر کی کرنی تھیں، اب سونے کی قیمتوں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ دل کو ہول پڑتے تھے۔ یہ سونا پھر 1000 چڑھ گیا، ابھی 15 دن پہلے ہی 2 سیٹوں کا حساب لگایا تھا، پھر سے جوڑ توڑ کرو، یہ سیٹ بن کر ہی نہیں دے رہے۔ کسی کالے منہ والے کے کان میں بھنک پڑ گئی ہوگی۔ پہلے جمال کے پیدائشی نقص پر جل کر رہ جاتی تھی کہ 4 بہنوں کے بعد آیا بھی تو ایسا ٹیڑھا میڑھا نقصیلا کوئی گبرو جوان ہوتا، ماں بہنوں کا سہارا بنتا۔ رہی سہی کسر ہاتھ کے جلنے نے پوری کر دی کہ 5 انگلیاں ہی سمٹ گئیں۔ پر اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جن انگلیوں نے آگ سمیٹی تھی وہی سونے کی تاریں کھینچ رہی تھیں۔ پھر کہاں کا لنگڑا پن اور ہاتھ کا نقص۔ آپا تو اماں نے جیسے قرضے مانگ مانگ کر کمیٹی والوں کے گھر کے چکر لگا لگا کر رخصت کی تھی وہی جانتی تھی۔ میدے کی نک چڑھی موسمی گاجر مولی کی ریڑی سے تو گھر کا بجلی کا بل مشکل سے نکلتا تھا، بیٹیاں کہاں عزت سے نکل سکتی تھیں۔ تو آپا بیاہ دی گئی اور آپا اپنا بیاہ لے کر اماں کے پاس ہی آ گئی۔ ان کے 4 بچوں کا باپ کمانا پسند نہیں کرتا تھا، جیٹ دیور اور کھلا نہیں سکتے تھے، لیکن جمال ضرور کھلا سکتا تھا۔ ویسے بھی اماں کہاں نکال باہر کرتی۔ مصدق کمانے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن لڑکی بسانے کے لیے تیار تھا۔ وہ آپا اور بچوں سے اتنا پیار کرتا تھا کہ ان کے ساتھ خود بھی بھوکا رہ لیتا تھا۔ جی ہاں، پیار تھا یہ سچا، ایک دوسرے کے پیار میں بندھے سب گھر والے، اماں آپا کے پیار میں، آپا مصدق کے اور مصدق کچھ نہ کرنے کے۔ کسی نے کہا ہے غریب بہت ظالم ہوتا ہے، جس نے بھی کہا ہے کمال سچ کہا ہے۔ خیر جمالہ تھا نا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ کب اتنا لائق فائق ہو گیا کہ سلائی کٹائی میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا، بلکہ بہت سو کو اپنے پیچھے ہی لگا لیا۔ خیر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کتنا قابل ہے، قدر اس کے فن کی نہیں، اس مال کی تھی جو پہیا گھمانے سے آ رہا تھا۔ اس مال سے سارا فرق شریف عرف میدے کے خاندان کو پڑا، بہت پڑا۔ میدے کے بیوی بچوں کو، خود میدے کو تو بہت ہی۔ ریڑی لگائی چلائی نہیں تو نہ سہی۔ پان سگریٹ کی دکانوں کے تھڑوں پر بیٹھ کر سگریٹ کے چھلے بنانے میں آخر کیا جاتا ہے؟ یہ جوان لونڈے بھی تو بے فکرے بن کر گھومتے ہیں، 11 بچوں کا باپ کیوں نہیں؟ یہاں وہاں بیٹھے، سینما جائے، چوک چوباروں میں ٹہلے کرے، کسی کا کیا جائے بھیا؟ اور نہیں تو پتہ کرتے پھرنا کہ وہ پٹھان بھائی جو چوک میں مونگ پھلی کی ریڑھی کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ اوہ اچھا، اپنے شہر چلا گیا، خیریت ہو پیچھے۔ اتنا تو فکر فاق والا تھا میدہ۔ ویسے میدہ جمالے کا سگا باپ ہے، میدے کی بیوی جمالے کی سگی ماں ہے، اور باقی کے 10 سگے بہن بھائی بھانجے بھانجیاں اور 1 عدد سگا بہنوئی بھی، وہ سب کا سگا تھا، سب اس کے سگے تھے۔ تو اوپر والا گھر اماں نے پورے 13 لاکھ میں خریدا تھا۔ یہ 13 لاکھ جمالے نے کئی بیگمات کے بچوں کی شادی بیاہ، گرمی سردی خزاں بہار کے کپڑے تیار کر کے کمائے تھے۔ اس نے سونے کا سوت اپنی جوانی کے جواہر بیچ کر کاتا تھا۔ اماں نے بھی پائی پائی انگلیوں پر جمع کی تھی۔ سیدھی سادی اماں سیدھی ہو گئی تھیں، غربت کی ایسی کی تیسی، بہت نچوڑ لیا اس منحوس غربت نے۔ تو اب اماں اس غربت کے سر ہو گئی تھیں، ایک ایک بال نوچ کر اسے گنجا کر دینا چاہتی تھیں، خون پی جانا چاہتی تھیں اس ڈائن غربت کا۔ اس کی تو وہ 9 سال کی عمر سے پہلی بار دکان پر بیٹھا تھا، اس گپھا میں 18 کا ہو کر 26 سال کا ہو گیا۔ محلہ سیداں کی نیلی گلی کے گھپ اندھیر گھر میں وہ سونے کے سوت کا پہیا چلاتا رہا۔ سردی آئی، گرمی گئی، بہار گزری، خزاں چھائی، اسے کیا خبر؟ وہ کیوں رکھے خبر؟ اس کی گھپ اندھیری گھپا میں ایک ہی موسم تھا، سلائی کٹائی کا، ایک ہی سر تھا، سلائی مشین کی آواز کا۔ جمال کے عہد میں ایک ہی وقت آ کر ٹھہر گیا تھا، سر جھکا کر کام کرنے کا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، رات گئے سوتا،
رات کے جس پہر نیلی گلی کی بیرونی سڑک کا حلوائی اور نان بائی اپنی دکانیں بند کر رہے ہوتے، اس وقت وہ نئے سوٹ کو سینے کی تیاری کر رہا ہوتا تھا۔ جب گھر والے مونگ پھلی چھیل چھیل کر کھا رہے ہوتے اور لحافوں میں گھسے زمانے بھر کے چٹکلے چھوڑ رہے ہوتے، تب وہ کسی میڈم کے شفون پر ترپائی کر رہا ہوتا، کالر کی آخری سلائی بٹھا رہا ہوتا، کسی ناپسندیدہ سلائی کو ادھیڑ رہا ہوتا، ورنہ اگلے دن کی سلائی کے کپڑوں کی کٹنگ کر رہا ہوتا۔ سونے سے پہلے اماں چکر ضرور لگاتی، ویسے تو گاہے بگاہے آتی رہتی تھی، لیکن سونے سے پہلے خاص تاکید کرنے آتی، کل میڈم انیلا کا ڈرائیور آئے گا، کپڑے تیار ہیں ان کے؟ تیار ہیں اماں۔ کپڑوں پر رقص کرتی قینچی گھوم گھوم جادو دکھا رہی ہوتی، اسے سر اٹھا کر جواب دینے کی فرصت تک نہ ہوتی۔ کبھی کہہ دیتا، ایک رہ گیا ہے۔ کیسے رہ گیا ایک؟ کیا کرتا رہا ہے تو؟ تیار کیوں نہیں ہوئے ابھی تک سارے؟ بتایا تھا انہوں نے اگلے ہفتے کی فلائٹ ہے ان کی امریکہ کی، مجھے مروائے گا تو؟ کیا جمال ہے، ایڈوانس پیسے دے کر گئی ہیں، دیکھو ذرا، کہہ رہا ہے ایک رہ گیا ہے۔ وہ شرمندہ ہو جاتا، سوچتا کیا کرتا رہا ہے کہ وقت پر کپڑے تیار نہیں ہوئے، آخر کیا کرتا رہا تھا؟ سوچتا جاتا، کپڑے سیتا جاتا، اس کا زمینی بستر گپھا میں ہی ایک طرف لگا دیا جاتا۔ عرصہ ہوا اسے ایمرجنسی سونے اور اٹھنے کی عادت تھی، ہر وقت کل فلاں کپڑا دینا ہے کہ تلوار لٹکی رہتی تھی، وہ کبھی فارغ نہیں ہوتا تھا۔ اماں اور بہنیں کپڑے استری کر دیتیں، بٹن لگا دیتیں، ترپائی کرنے کی کوشش کرتیں، ایک دو کو کرنے کے بعد ان کا ہاتھ آڑا ترچھا چلنے لگتا۔ جمال کو ان کے ہاتھ کی ترپائی پسند نہیں آتی، ادھیڑ کر خود ہی کرنی پڑتی تو وہ انہیں کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 10 بار بہنوں کو سکھانا چاہا، لیکن ان کے ہاتھوں نے بگاڑ کی ضد تھام رکھی تھی۔ ایک وہ تھا جو اپنے فن کو حلال کرتا تھا، بال برابر نقص چھوڑنا گناہ سمجھتا تھا۔ ایک وہ تھیں کہ وقت کے ضیاع کو تفریح سمجھتی تھیں، بیٹھے بٹھائے مل رہا تھا نا۔ ہاں تو وہ اسی گپھا میں ایک طرف چٹائی پر سو جاتا تھا، منہ اندھیرے ہاتھ منہ دھو کر مشین پر بیٹھ جاتا تھا۔ جب تک اوپر والا نہیں خریدا تھا، سب پیچھے والے کمرے میں چٹائیوں پر سوتے تھے۔ اب وہاں ایک صوفہ سیٹ لا کر رکھا تھا۔ گھر کے اندر آؤ تو پہلے اس کی گپھا آتی، پھر سامنے بڑا کمرہ اور اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں۔ اوپر ہی باورچی خانہ کر لیا تھا اماں نے۔ اماں اٹھ کر پہلے اسے ناشتہ دے جاتی تھی، ایک پراٹھا، ایک پیالی چائے، کبھی کبھی انڈے اور نہاری۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کرتا اور روز ہی لگتا تھا کہ بس آج ہی ذرا جلدی ہے۔ یہ ذرا جلدی پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ ماسٹر جی کے یہاں انارکلی جاتا تھا تو کچھ آرام تھا، 9 بجے دکان کھلتی تھی۔ وہ آرام سے اٹھ کر نہا دھو کر پیٹ بھر کر ناشتہ کرتا اور دکان پر چلا جاتا تھا، کبھی پیدل نکل جاتا، کبھی کسی یار دوست کی سائیکل کے پیچھے بیٹھ جاتا۔ لیکن جب سے گھر میں کام کرنے لگا تھا، یہی جلدی جلدی کی ادھم مچی رہتی تھی۔ اماں ناشتہ دینے کے 2 منٹ بعد ہی آ جاتی۔ 2 گھونٹ چائے ہے، ختم کر لے جلدی سے جمال، 2 بجے میڈم بلقیس کا ڈرائیور آئے گا۔ وہ 2 گھونٹ چائے چھوڑ ہی دیتا۔ کبھی کبھی اماں پیالی اچک کر وہ 2 گھونٹ اپنے اندر اتار لیتی۔ اماں نے اس جلدی جلدی کے چکر میں اس کا پراٹھا ہی چھوٹا پتلا سا بنانا شروع کر دیا تھا۔ موٹا پراٹھا کھانے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے نا؟ پتلے سے پیڑے کو وہ پھیلا دیتی، جلدی کھائے گا، جلدی چبائے گا، تبھی تو۔ خیر خیر، تو گھر بیٹھ کر کام کرنے کے 9 سالوں میں دن میں باتھ روم جانے کا وقفہ نکال دو تو آسانی سے حساب لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مشین سے کتنی دیر دور رہا۔ جیسے سردیوں میں 15 دن میں ایک بار نہانے کا۔ اماں کہتی اتنی ٹھنڈ ہے، کیا کرے گا نہا کر؟ کیسا جاڑا لگا ہے، پنجاب کی ٹھنڈ تو ہڈیوں میں گھس کر کھوکھلا کر دیتی ہے، اور یہ ٹھنڈ اپریل تک رہتی۔ پنجاب کا جاڑا شروع ہوتا تو ختم ہی نہ ہوتا۔ گرمیوں میں کچھ ایسا عالم رہتا کہ نہا کر پنکھے کے نیچے آؤ تو جسم جڑ جاتا ہے، پسینہ اچھا ہوتا ہے، جسم تر و تازہ رہتا ہے۔ وہ مشین پر سر گرا کر کام کرتا رہتا، نہانے کو بھول جاتا۔ وقت نے اس کی یہ ضرورت بھی مار دی کہ نہانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جسم سے بساند آتی، اس بساند کو بہانہ دینا بھی کسی کھاتے میں جاتا ہے۔ 9 سالوں میں 3 بار عید کی نمازیں پڑھنے مسجد تک گیا، وہ بھی یوں
کہ محلے والوں نے اماں کو شرم دلوائی کہ کمائی کی اس مشین کو نماز پڑھنے تو بھیج دیا کرو۔ ایسے کمائی کی مشین 3 نمازیں ادا کرائی۔ جمال نے اماں سے اجازت لی کہ اماں بادشاہی مسجد جانے کو جی چاہتا ہے، وہاں چلا جاؤں۔ اتنی دور جائے گا؟ گھر کے آس پاس کی مسجدوں کا حق ہوتا ہے جمال۔ سوچ ذرا، سارا سال ہم ان مسجدوں میں جاتے ہیں اور چھوٹی بڑی عید آتے ہی انہیں بھول کر بڑی مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں۔ نہ یہ نکڑ والی مسجد میں چلا جا، جا جا۔ جمالہ نکڑ کی مسجد میں چلا جاتا۔ ماسٹر جی کے یہاں تھا تو وہ لوگ ساری چاند رات کام کرتے تھے اور پھر فجر کے وقت بھاگم بھاگ گھر آتے، نہاتے، نئے کپڑے پہنتے اور پھر بادشاہی مسجد کی طرف بھاگتے، ایک ایک نمازی کے گلے سے لگ کر عید ملتے، مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر باتیں بناتے، پھر مل کر ناشتہ کرنے جاتے۔ اب تو اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ امام صاحب کو گھر بلا کر مشین کے آگے ہی جماعت لگوا لیتی۔ اسی اماں کا کہنا ہے کہ جو ان کے ہاتھ میں ایسا ہنر ہوتا تو وہ رات کو سوتی ہی نہ۔ بھائی جب صرف ہاتھ گھمانے سے ہی سونا نکل رہا ہو تو کون بے وقوف ہاتھ روکے گا؟ آپا سے چھوٹی رابعہ کی بھی شادی ہو گئی۔ محلے والے مہینوں رابعہ کے جہیز کو لے کر باتیں کرتے رہے۔ اتنا جہیز؟ سب کو جمال جیسا بھائی ملے، آمین۔ اماں نے کم زیادہ پیسے دے کر باہر کے درزی سے کپڑے سلوا لیے، لیکن جمال کو تنگ نہ کیا۔ اس نے کہا بھی کہ رابعہ کے کپڑے تو سینے دے، پر اماں نے کہا نہ بھائی، تو صرف میڈموں کے کپڑے تیار کر، اس میں دیر سویر نہ ہو۔ رابعہ کی شادی ہو گئی۔ اب رابعہ سے چھوٹی سائمہ اور ہما کا جہیز تیار ہونے لگا۔ سب سے چھوٹا جمیل تھا اور اس سے اوپر کی 4 بہنیں اسکول جاتی تھیں۔ اماں یاد دہانی کرواتی رہتی تھیں کہ ابھی تو پوری 6 کی پلٹن رخصت کرنی ہے جمال کو۔ گھر کے بڑوں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنا دل مار کر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اچھا تو پھر جمال واش روم میں 2-4 منٹ سے زیادہ لگا دیتا تو اماں اونچی آواز سے چلانے لگتی، تیرا پیٹ خراب ہے جمالے، پھکی لاتی ہوں تیرے لیے۔ جمال پھکی کھا لیتا، پیٹ ٹھیک ہو جاتا، کٹنگ کرتا، سلائی مشین کی موٹر پر پاؤں کا دباؤ ڈال کر رکھتا۔ بے جان کپڑوں میں اس کے ہاتھ سے جان پڑنے لگتی۔ رات ڈھل جاتی، دن نکل آتا، دن ڈوب جاتا، رات چھا جاتی، سلائی کٹائی جاری رہتی۔ سردی آتی، بارش برستی، خوب برستی، دھنک میں نکلتی، تارے ٹمٹماتے، لال حلوائی کی دکان پر کام کرنے والے نئے لڑکے آ جاتے، پرانے چلے جاتے۔ نیلی گلی کے گھروں کی چھتیں اونچی ہو گئیں، کسی نے نیا کمرہ بنوا لیا، کہیں ماربل لگوا لیا، کسی نے مکان ہی بیچ دیا۔ اس کے ہم عمر لڑکے بیاہ دیے گئے، گلی کے باہر کی سڑک پکی ہو گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا لیکن جمال کی گپھا میں کچھ نہ بدلا۔ وہاں وہی ریشم، جارجٹ، شفون، لان، لینن کا موسم رہا۔ کس پر کون سا ڈیزائن بنے گا ازبر رکھا گیا۔ مہینے کی کس تاریخ، دن کے کس پہر یاد دلایا جاتا رہا۔ وہ بیمار ہو جاتا تب بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا جاتا۔ وہ کھانستا، لرزتا، بخار سے جل رہا ہوتا لیکن کام کرتا رہتا۔ اسے کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، کام کو اس پر فرض کر دیا گیا تھا۔ خیر، سائمہ کی شادی بھی دھوم دھام سے ہو گئی۔ ہما کے ساتھ اماں نے سوچا جمال کا بھی نکاح پڑھوا دے گی، کم بخت یہ لوگ بہت باتیں بناتے ہیں۔ اماں بہانے سے جمیلہ کو لینے گئی۔ جمیلہ کی ماں تھی تو سیدھی سادی، پر جمیلہ کو شہر میں نہیں بھی آنا چاہتی تھی۔ یہ شہر والے بہت ظالم ہوتے ہیں آپا، بیچاری کا یہی ایک ڈر تھا۔ ہم تو نہیں ہیں، اماں اترا کر بولی۔ خیر جمیلہ کو اماں اپنے طریقے سے لے آئی کہ چلو سیدھی سادی گاؤں کی چھوری ایک کونے میں پڑی رہے گی، یہاں رہ کر شہر کے رنگ دیکھ لے گی تو ماں کو بھی راضی کر لے گی۔ ایسے گاؤں کی چھوری میدے کے گھر اندرون لاہور آ گئی، چہرے بے مثال بشرے لاجواب کے درمیان، لمبے سیاہ گھنے بالوں اور موٹی موٹی آنکھوں والی جمیلہ۔ اس کی بھویں اور پلکیں جنگل جیسی گھنی تھیں، ان میں چراگاہوں جیسی شادابی اور شفافیت تھی۔ اس کے حسن کا بھول پن باتیں کرتا تھا کہ اس کا دل میل کچیل سے مبرہ ہے۔ اماں نے اسے عجائب گھر، گلشن اقبال، جناح گارڈن، چڑیا گھر، انال کلی سب گھمایا، خوب سیر کروائی، سیل سے کپڑے جوتے بھی لے کر دیے۔
جمیلہ بڑی خوش تھی، پہلی بار شہر آئی تھی، اسے ہر چیز اچھی لگ رہی تھی۔ اماں بھی اس سے بڑی خوش تھی، وہ گھر کے سارے کام چٹکیوں میں کر دیتی تھی۔ صبح سویرے ہی سارے کام نمٹ جاتے، کپڑے دھل جاتے، سالن روٹی تیار ہوتی۔ اور تو اور اس نے 8-10 سالوں کے گندے لحافوں کو نکال نکال کر صاف کیا، روئی تک کو دھو کر دھوپ میں سکھایا، پھر اماں کے ساتھ جا کر صاف اجلے استروں میں بھروا کر لائی، اپنے ہی سر پر رکھ کر واپس گھر لائی اور دھوپ میں پھیلا کر اکیلی نقدیں ڈالتی رہی۔ ہفتے کے اندر اندر گھر بھر کے لحاف تیار ہو گئے، سارا گھر نکھر کر چمکنے لگا تھا۔ گاؤں کی چھوریوں کا یہی کام کمال ہوتا ہے۔ اور تو اور جمال کو اس کے ہاتھ کی ترپائی بھی پسند آ گئی، ہاتھی خان کا پاجامہ اور شلوار تیار کر دیتی تھی۔ اماں کو تو دو جمال مل گئے، اماں کیوں نہ خوش ہوتی۔ ہاں تو شروع میں جمیلہ کی خوب آؤ بھگت کی گئی کہ بس شہر والوں کو پسند کر لے، پھر وہ بھی نان چنوں نہاری پایوں سے چائے پراٹھے پاپوں پر آ گئی۔ جیسے کپڑا کاٹ کر سی کر پہن لیا جاتا ہے اور کترنیں ادھر ادھر خاک ہوتی پھرتی ہیں، ویسے ہی وہ کر دی گئی۔ دراصل اماں نہیں چاہتی تھیں کہ اس کی عادتیں خراب ہوں، اس نے بہو بن کر آنا ہے تو ذرا حد میں رہے۔ سارے گھر کا کام کرنا جیسے اس پر فرض ہو چکا تھا۔ اماں نے نکاح پڑھوایا نہیں تھا کہ اسے اپنی بہو ہی سمجھ کر بیٹھ گئی۔ جمیلہ کام سے فارغ ہوتی تو اماں اسے جمالے کے پاس بٹھا جاتی، وہ بھی گھنٹوں ترپائی کرتی رہتی، بٹن لگاتی، شلواریں کھڑی کرتی، ورنہ استری کر کے کپڑے پیک کرتی رہتی۔ بھلی لوگ تھی، بھلے کاموں سے تھکتی نہیں تھی۔ سردیوں کے دن تھے، جمال کی ٹھنڈی گپا میں بیٹھے بیٹھے وہ ٹھٹر کر رہ جاتی تھی، ہاتھ پیر الگ سن تھے، اس کا جی اوپر دھوپ میں بیٹھنے کا تھا۔ ایک دو بار خالہ سے کہا کہ دھوپ میں بیٹھ کر ترپائی کر دیتی ہوں، لیکن خالہ نے کرخت آواز کو مشکل سے نرم کیا۔ اتنے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں میڈموں کے، کوئی داغ دھبا لگ گیا تو کون بھرے گا۔ جمال کی گپھا میں تو صاف فرشی پلاسٹک بچھا تھا، ایک دیوار گیر الماری اماں نے خاص میڈموں کے کپڑوں کے لیے بنوائی تھی، وہاں احتیاط سے کپڑے طے ہو کر رکھے رہتے۔ بیگمات خاص 10 بار کہہ کر جاتی تھیں کہ بہت مہنگے کپڑے ہیں، کوئی داغ نہ لگے۔ گیس کا کال پڑا تھا کہ ہیٹر بھی نہیں لگ سکتا تھا۔ جمیلہ نے دل کڑا کر کے 8-10 دن اس کوٹری میں گزار لیے۔ کال کوٹری کے جیسے کنویں کو پانی سے خالی کر کے اس کے پیندے میں جمال کی مشین جما دی گئی ہو۔ جمال بھائی، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کس سے؟ اس کمرے سے، چھت نہ گر جائے ہم پر۔ چھت کیسے گرے گی؟ سب گھر والے چھت پر ہیں نا، صرف ہم دو ہی نیچے ہیں۔ وہ ہنسا، بہت اچھا ہنسا۔ تم جاؤ، میں کر لوں گا سب۔ آپ تو کر ہی لیں گے، کچھ میں بھی کر دیتی ہوں۔ میں یہ اوپر لے جاؤں، دھوپ میں بیٹھ کر کر لوں؟ نہیں، یہ گندے ہو جائیں گے۔ اچھا، اسے مایوسی ہوئی۔ تم جاؤ جمیلہ۔ نہیں جمال بھائی، آج تو کروں گی، کل سوچوں گی کروں یا نہیں۔ جمال کو اچھا لگا کہ وہ اپنے کام اور زبان کا خیال رکھتی ہے، توجہ سے ترپائی کرتی رہی، ساتھ ساتھ اس کی کپکپی چھوٹ جاتی۔ جمال نے 1-2 بار اس کی طرف دیکھا کہ وہ چلی جائے، پر وہ نہیں گئی۔ خالص دیسی گھی کھاتی تھی نا، تو خود بھی خالص تھی۔ میرے پاس شہر کی بہت باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ زیر لب ہنسنے لگی جیسے کوئی یاد تازہ ہو گئی ہو۔ کیسی باتیں؟ اس طرح گپھا میں کوئی اس سے باتیں کر رہا ہے، اسے اچھا لگا۔ میں جا کر رضیہ کو بتاؤں گی کہ شہر والے کبوتروں کے لیے بڑے بڑے گھر بنواتے ہیں اور اپنے لیے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہی رہی۔ جمال بھی ہنسنے لگا۔ ہاں، وہ اس کی بات سمجھ گیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ ہنس ضرور رہی ہے لیکن مذاق نہیں اڑا رہی۔ میرا تو بڑا دم گھٹتا ہے آپ کے گھر میں۔ ہمارے وہاں شام کو رضیہ اپنے بھائی کی سائیکل لے آتی ہے اور میں ابے کی لے لیتی ہوں، اور ہم دونوں اتنی سائیکل چلاتے ہیں، اتنی کہ پوچھیں مت۔ جمال کو یہ تصور بڑا اچھا لگا کہ وہ سائیکل چلاتی کیسی لگتی ہوگی، کمر پر دوپٹے کی گرہ اور بالوں کی لمبی چٹیا۔ رضیہ مجھے یاد کرتی ہوگی۔ وہ ایک دم سے اداس سی نظر آنے لگی۔ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، آپ تو کبھی آئے ہی نہیں،
بے شک خالہ سے پوچھ لیں، جھوٹ نہیں بولتی میں۔ اور یہ آپ کا گھر، یہاں تو سائیکل رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کا کپڑوں کا گودام، ایسا لگتا ہے ابھی ابھی کنویں سے پانی نکالا ہو اور آپ کا بسیرا کروا دیا ہو۔ وہ کتنی جلدی سب باتیں جان گئی تھی، دیسی تھی نا، خالص۔ جمال ہنستا رہا، اپنا کام کرتا رہا۔ دھوپ خوب چمک رہی ہے آج، وہ بار بار کہتی رہی۔ دھوپ بھی چمکتی ہے جمیلہ؟ سالوں اس نے کپڑوں کی ہی دھوپ چھاؤں دیکھی تھی، یہی چمک تھی، یہی گھٹا ٹوپ بادل۔ کیسے جانتا سرد آسمان سے کیا کچھ اتر کر چمکتا ہے، برستا ہے۔ کبھی نہیں دیکھی دھوپ چمکتی ہوئی؟ آئیں میرے ساتھ، آئیں نا، میں دکھاؤں کیا اس دربے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ خانے خدا کی طرف نظر کریں، دیکھیں کیسے کیسے رنگ اترتے ہیں دھرتی پر، ریشم کمخاب کے رنگوں کو بھول جائیں گے۔ وہ اسے اوپر لے آئی، وہ اس کے ساتھ اوپر آ بھی گیا۔ کبھی کسی نے ایسے ضد اور فرمائش کی ہی نہیں تھی، جمیلہ نے کی تو مان گیا۔ اس کی 6 بہنیں، اماں، آپا کے 4 بچے اور اس کا سگا بہنوئی بھی چھت پر ادھر ادھر بیٹھے مالٹے کھا رہے تھے، دھوپ کے مزے لے رہے تھے۔ اماں نے اسے آتے دیکھا، مانو 100 واٹ کا کرنٹ لگا، بلب جل کر بجھا، تڑاخ چٹاخ فٹاخ، اور بھی بہت کچھ۔ جمالے تو اوپر؟ جمال ایک طرف بیٹھ گیا، گپھا کی سیلن میں جکڑا جسم کھلنے لگا تھا، اسے اچھا لگا۔ اماں نے اسے مالٹے چھیل کر دیے، بلکہ منہ میں ہی ٹھونس دیے۔ جمیلہ آنکھ کے اشارے سے پوچھتی رہی، کیسی چمک رہی ہے پھر دھوپ؟ وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ نکھرا نکھرا دن تھا، موسموں کی بھی اپنی ہی رنگا رنگی ہوتی ہے۔ اماں نے جھٹ پٹ قاشیں اس کے منہ میں ٹھونسی اور اسے نیچے چلتا کیا، لیکن اب ذرا سی دیر ہو چکی تھی۔ سورج مکھی کی جڑ نکل آئی تھی۔ وہ روز 15-20 منٹ دھوپ کی چمک دیکھ جاتا تھا۔ جمیلہ سرگوشیوں میں کئی باتیں کرتی، اس کے لیے جمال اس بچے کی طرح تھا جس کی انگلی تھام کر اسے دنیا دکھانی ہے۔ وہ سامنے 6-7 گھر چھوڑ کر جو دڑبا، معاف کیجیے گا، جو گھر ہے اس کی چھت پر، وہ ادھر کونے میں چھپا بیٹھا ایک مور، وہ ادھر، ہاں ہاں ٹین کے پاس، ہاں وہی جس میں موتیے کا پودا لگا ہوا ہے، ذرا سا بڑا، نظر آیا؟ جمال نظریں سکیڑ کر مور اور موتیا ڈھونڈنے لگتا۔ بہت سرد رات ہو اور اگلے دن دھوپ نکل آئے تب یہ مور ناچتا ہے۔ مور ناچتا بھی ہے؟ جمال کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ مور شور ناچتے بھی ہیں۔ وہ سرد رات کا انتظار کرنے لگا، 1-2 بار جمیلہ سے پوچھ لیا، آج بہت ٹھنڈ ہے، کل تو ناچے گا مور؟ وہ ہنس دیتی، کیا پتا۔ اگلا دن بڑا روشن تھا، کیا چمکدار دھوپ نکلی تھی۔ اماں اور باقی سب اتوار بازار گئی تھیں۔ اماں تو بس 15-20 منٹ کا جانا آنا ہی کرتی تھی، جمالے کی فکر لگی رہتی تھی نا، باقی سب گھومتی پھرتی رہتی تھیں، کچھ لینا ہوتا یا نہیں، دل پشوری ہی سہی۔ ان 15-20 منٹوں کے لیے وہ اور جمال اوپر آ گئے۔ دونوں نے چھت کی منڈیر سے، ایک ہی منڈیر سے مور کو ناچتے ہوئے دیکھا۔ مور نے سبزے کے تشت پر کند رنگوں کو بلند کیا اور جھوم جھوم گیا۔ مور پنکھ جمال اور جمیلہ کے دل میں ہوا کرنے لگے۔ مور کیوں ناچ رہا ہے انہیں خبر ہو گئی، انسان کیوں نہ ناچے؟ انہوں نے سوچ لیا۔ جنگل جیسی گھنی بھووں والی کی آنکھوں میں دھنک اتر آئی۔ جمال مبہوت رہ گیا، مور کو دیکھنا بھول گیا۔ کھڑے کھڑے وہ جمیلہ کا سوالی بن گیا۔ اس کا سونا دل محبت کے سوتے میں ہیرا ہو گیا۔ اس کے فن کے 4 چاند 8 ہو گئے، اور اس کے بعد جو کپڑے تیار ہوئے انہوں نے ساری میڈموں کو خوش کر دیا۔ کمال کر دیا جمال، گاؤن پہن کر میری آئزہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اس کی فرینڈز بھی پوچھ رہی ہیں تمہارا۔ ایک میڈم نے باقاعدہ فون کر کے کہا، اماں مجھے اوپر والا کمرہ دے دیں۔ جمال نے عجیب ہانکی۔ اماں کا سارا دن منہ کھلا رہا اور ساری رات آنکھیں۔ تو کیا کرے گا اوپر والے کمرے کا؟ نیچے اندھیرا بہت ہوتا ہے، نہ دن کی خبر نہ رات کی، دھوپ بھی نہیں آتی۔ دھوپ کا کیا کرنا ہے تجھے جمال؟ دھوپ بڑی پیاری ہوتی ہے اماں۔ اب تو گرمی آنے والی ہے، پگلے تیرا کمرہ تو ایسا ٹھنڈا ہے جیسے اے سی لگا ہو، ہمیں دیکھ
کیسے گرمی میں تڑپ تڑپ جاتے ہیں، تندور بن جاتا ہے تیسری منزل کا کمرہ۔ اماں نے دسمبر میں ہی گرمی کا موسم نکال لیا۔ نہیں لگے گی مجھے گرمی۔ بار بار کی تکرار سے اماں نے اس کا سامان اٹھوا کر اوپر رکھوا دیا۔ اب وہ روز چھت پر آنے لگا تھا۔ وہ بھی نقصان ہی تھا، پھر ایسے ہی سہی۔ اوپر کمرے کی کھڑکی سے دھوپ سیدھی اس کی مشین پر پڑتی، یوں وہ مزے سے دھوپ میں کام کرتا رہتا تھا۔ گرمیوں کی گرمی میں دیکھ لے گا۔ ادھر ادھر کے دنیاوی شور و غوغے کی خبر بھی ہو جاتی۔ آس پڑوس والے چھتوں پر دکھائی دے جاتے، ان سے سلام دعا ہو جاتی۔ خوش تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کھلے آسمان کو دیکھ کر سکون سا ملتا تھا۔ دن کا ہر پہر اس کے سامنے سے ہو کر گزرنے لگا تھا۔ اس کے اوپر آ جانے سے سب نیچے سونے لگے تھے۔ دن میں اوپر آ جاتے تھے، لیکن اس کے کمرے سے دور رہتے تھے۔ میڈموں کے قیمتی کپڑوں کی فکر رہتی تھی۔ رات کو جمیلہ اس کا کھانا لے کر آتی تھی، پھر سیڑھیوں پر نظر رکھ کر اسے اٹھنے کے لیے کہتی، کھلی چھت پر لا کر پھل کی چراغ دکھاتی۔ دھند ہوتی تو کہتی کہ 10 ستارے ڈھونڈ دیں۔ وہ 10,000 ڈھونڈ لیتا اس کی آنکھوں میں۔ ہمارے گاؤں آؤ تو دیکھو، ایسا صاف شفاف آسمان ہوتا ہے کہ ان ستاروں سے نظر نہیں ہٹتی۔ جی چاہتا ہے ہاتھ بڑھا کر سب مٹھی میں سمیٹ لیں، جھولی بھر لیں، نمک مرچوں کے ڈبوں میں قید کر لیں، اور نہیں تو اپنے کپڑوں میں، ریشم کے دوپٹوں میں ٹانگ لیں۔ وہ ستاروں کو ایسے دیکھتی جیسے ابھی سب اس کی جھولی میں آ کر گر جائیں گے، یہ گرے وہ گرے۔ میں گاؤں ضرور آؤں گا، ضرور آنا۔ حیدرآبادی کرتا سی کر لاؤں گا، بہت اچھا لگے گا تم پر، ستارے موتی لگے ہوں گے ان پر، ضرور لانا۔ شیفون چنر کا دوپٹہ، سرخ سبز نیلا۔ ہاں سرخ تو ضرور ہی، چلو صرف سرخ ہی۔ اور چوڑیاں اٹلا کر، وہ سترنگی، سارے رنگ ہوں گے، سارے۔ وہ اماں کے آنے کا بہانہ بنا کر نیچے بھاگ جاتی تھی۔ وہ دیر تک کھڑا دھندلے آسمان میں 10 ستارے ڈھونڈتا رہتا۔ جمالے، اتنی ٹھنڈ میں یہاں کیا کر رہا ہے؟ اماں کی توپ مار کا آواز آتی۔ وہ اپنا چوکیداری چکر ضرور لگاتی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر مشین پر کام کرنے لگتا۔ اماں کپڑے گننے لگتی۔ پاجامہ تیار کر دے جلدی، باولا ہو گیا ہے، ٹک کر کام ہی نہیں کر سکتا۔ چھوٹی بہن کی تاریخ ڈالنی ہے، تجھے خبر ہی نہیں ہے۔ 2 بہنیں بیاہ دے گا تو خدا کے حضور رتبے والا ہو جائے گا، ہمارے بوجھ بھی ہلکے ہو جائیں گے۔ بھائی کیا کچھ نہیں کرتے بہنوں کے لیے؟ شکیل ابھی چھوٹا ہے، تو ہی ذمہ دار بن جا۔ وہ شرمندہ ہو جاتا۔ اس رات ساری رات بیٹھ کر کام کرتا، فجر سے پہلے کپڑے تیار کر دیتا۔ نماز پڑھ کر جمیلہ چپکے سے اس کے کمرے میں آئی۔ ساری رات نہیں سوئے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ خاموش رہا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے کام میں مدد کروانے لگی۔ اماں آئی، دیکھ کر نہال ہو گئی۔ یہ بات اچھی تھی لڑکی کی کہ ہر وقت کام کرتی رہتی ہے۔ اگلی صبح وہ جمال کو لے کر اس منڈیر کی طرف کھڑی تھی جس طرف سے سڑک دکھائی دیتی تھی۔ یہاں دودھ، دہی، سموسے، پکوڑوں، نان چنوں کی کئی دکانیں تھیں۔ ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ یہ سامنے والا حلوائی دودھ میں سنگھاڑوں کا برادہ ملاتا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کتنی بار دیکھا ہے۔ آپ نے کبھی ادھر ادھر تانکا جھانکی کی ہو تو کچھ خبر ہو۔ وہ جو نان والا ہے نا، اس کا وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ اس کا کیا؟ جمال کو اس کی ہنسی بڑی پیاری لگی۔ وہ جو نیلی ٹنکی والا گھر ہے نا جی، اس باجی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ باجی روز آتی ہے، 8-10 نان بغیر پیسوں کے لے جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی بہن ہو یا رشتہ دار ہو۔ اب وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ بہت بھولے ہیں آپ، بہت ہی زیادہ، سچی۔ اچھا، میں بھولا ہوں؟ وہ بھی ہنسنے لگا۔ تو جمال نے بھی ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ چھت کی منڈیر سے سر نیچے کر کے چند تماشے وہ بھی دیکھ لیتا تھا۔ سر اٹھا کر آسمان کی دھند سے لپٹ جاتا، بارش کی چھمچھماہٹ پر جھوم جاتا۔ ادھر ادھر کی چھتوں پر چلنے والے عشق ممنوع اس نے بھی پکڑنے شروع کر دیے تھے۔ وہ جمیلہ کے اوپر آنے کا انتظار کرتا،
جمیلہ آتی اس کے ہاتھ سے سلے ایک ایک کپڑے پر محبت سے ہاتھ پھیرتی۔ جادو ہے آپ کے ہاتھ میں، جادو۔ ایک عالم نے اس کی تعریف کی تھی۔ یہ تعریف سب پر بھاری تھی۔ ایک وہ تھے جو یہ جادو پہنتے تھے، ایک وہ تھے جو یہ جادو کھاتے تھے، اور وہ اس جادو کرنے والے سے محبت کرتی تھی۔ جمال کو اپنے جادوگر ہونے پر فخر ہوا۔ آرام بھی کیا کریں ورنہ یہ کب پکا ہو جائے گا، اس کے کب کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیتی۔ وہ اپنی کمر کے کب کو کچا کرنے کے لیے رات کو جلدی سونے لگا۔ آسمان سے برف گرے گی جمال، وہ کمرے میں آئی اور جلدی سے کہہ کر بھاگ گئی۔ اماں کا دھڑکا لگا رہتا تھا نا۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں آسمان سے برف گرنے لگی۔ جمال دل نشین مسکرانے لگا، جیسے محبت کی ہر پیشن گوئی سچی ہو گئی ہو، اور برف اکٹھی کرنے لگا۔ نیچے سب لحافوں میں دبک کر بیٹھے ابلے ہوئے انڈے کھا رہے تھے۔ کوئلے والی انگیٹھی تاپ رہے تھے۔ اس کا انڈا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ سردی کی بارش میں بھیگ کر بھی گرم ہی رہا۔ نمونیا ہو جائے گا جمالے، باولے، اماں نے دیکھا تو چیخ مار دی، لیکن اسے نمونیا نہیں ہوا۔ آسمان سے گرنے والی برف اسے اچھی لگی۔ جمال ننھا بچہ بن گیا جو تتلیوں کا پیچھا کرتا ہے، پانی کی مچھلیوں کو دیکھتا ہے اور بلی کے بلونگڑوں کو اپنے ساتھ بستر میں سلانا چاہتا ہے، جو تالی کی آواز پر ہی لڈی ڈال لینا چاہتا ہے۔ کتنی ہی دیر تک وہ برف اکٹھی کرتا رہا۔ اماں حلق کے بل چلاتی رہی، اسے گھسیٹ کر اندر کرنا چاہا، لیکن جمال تو وہ جمال ہی نہیں تھا۔ اماں نے نیچے آ کر لال انگارہ نظروں سے جمیلہ کو گھورنا شروع کر دیا۔ یہ گاؤں کی چھوری۔ اگلے دن ایک اور قصہ ہو گیا۔ ربیع الاول کا دن تھا۔ گاؤں میں اچھا خاصا اہتمام ہوتا تھا، لیکن جمیلہ اندرون شہر کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایسی رونق کہ مانو کوئی جشن ہی ہو۔ سب نے نئے کپڑے پہنے، رات میں مہندی لگوائی، لاہوری دروازے سے چوڑیاں تک پہن کر آئیں۔ گلی گلی روشنیاں اور چراغاں تھا۔ دن میں جلوس آنا تھا۔ سب چھتوں پر چڑھے منڈیروں سے جھول رہے تھے۔ سب لڑکے گھر سے باہر تھے، صرف جمال حسب دستور گھر کے اندر تھا۔ سارے حلوائی دودھ میں ملاوٹ کیے بغیر کھیر بنا کر تقسیم کر رہے تھے۔ سبز اور سنہری پٹیاں پیشانی پر باندھ کر لڑکے نان، حلوہ، پھل، سبز چائے، بریانی کے پارسل تقسیم کر رہے تھے۔ شکیل انہیں بھی اندر لا لا کر دے رہا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ جمال بھی چھت پر نکل کر دیکھنے لگا۔ آپ بھی جاؤ نا نیچے، جمیلہ نے کان میں سرگوشی کی۔ میرا کیا کام؟ اس نے کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں تھا، پوچھنا ہی تھا۔ وہی کام جو سب لڑکے کر رہے ہیں، جلوس کا استقبال کریں، گلے ملیں، کھیر کھائیں، کھیر تقسیم کریں، اور کیا کرنا ہے؟ وہ چپکے سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ اماں گلی کی نکڑ پر دوسری عورتوں کے ساتھ بن سنور کر کھڑی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سارا جلوس ماتمی ہو گیا۔ جمالے تو کہاں؟ اماں یہ ذرا حلوائی تک، اس کی دکان بند ہے، کیا کرے گا جا کر؟ ابھی آیا اماں۔ آج تو عید ہی ہوئی بھائی، جمالے کی شکل جو دیکھ لی، پڑوسن خالہ نے مسکرا کر طنز کیا۔ اماں کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ جمیلہ ہاتھ ہلا ہلا کر اوپر سے اشارے کر رہی تھی کہ اس والی ٹرالی پر مکہ مدینہ کتنا اچھا بنا ہے، دیکھو ذرا، اور وہ نقلی داڑھی والا بڈھا کیسے اچھل اچھل کر ناچ رہا ہے۔ جمال جمیلہ کی طرف دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ کھیر اور دودھ تقسیم کرنے لگا۔ کسی نے اس کے گلے میں سنہری کرن والا دوپٹہ ڈال دیا، پیشانی پر رومال باندھ دیا۔ جلوس کی آخری ٹرالی میں بیٹھ کر وہ بھی لاہور کا چکر لگانے چلا گیا۔ رات گئے واپس آیا اور آتے ہی سو گیا۔ اس نے کبھی اتنی رونق نہیں جھیلی تھی۔ وہ کبھی ایسے جشن کا حصہ نہیں بنا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اندرون لاہور میں اتنے میلے لگتے ہیں، تہوار ایسے منائے جاتے ہیں۔ چلو آج سب ہو گیا۔ اماں اگلے ہی دن جمیلہ کو گاؤں واپس چھوڑ آئیں۔ تیرا رشتہ ڈال آئی ہوں جمال، جمیلہ کی ماں کہہ رہی تھی، سوچ کر جواب دوں گی۔ اماں نے جمال کو آ کر بتا دیا۔ جمیلہ ہاں کہے گی تو خالہ کیسے انکار کریں گی؟ جمال کتنا خوش تھا۔
جمیلہ نے انکار کیا یا خالہ نے؟ جمیلہ کا چھوٹا بھائی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گیا، گھڑی دو گھڑی بیٹھا، چائے بسکٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ جمیلہ آپا کا نکاح ہو گیا ہے، شریف لوگ ہیں، عزت دیتے ہیں، بیٹیاں تو کسی کی بھی گھر نہیں رہتی خالہ۔ اماں ہوں کر کے رہ گئی اور پھر مسکراہٹ دباتی ہوئی جمال کے پاس آئی۔ جمیلہ کا نکاح کر دیا ہے تیری خالہ نے، عجیب ڈنگر بہن ہے میری، مجھے ہاں نہ کی نہیں اور لڑکی کا نکاح پڑوا دیا۔ 15 مرلے کا گھر ہے سسرالیوں کا گجرات میں، کہاں وہ کہاں ہم، سب اپنا فائدہ سوچتے ہیں، ہم ٹھہرے غریب لوگ۔ جمیلہ تو یہیں کہتی پھرتی تھی ڈربے جتنا گھر ڈربا۔ خیر خیر، تو جمیلہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو گیا۔ سارا دن دھاگے ٹوٹتے رہے، قینچی اس کے ہاتھ سے پھسلتی رہی، مشین کی 2 سوئیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ 15 مرلے کا گھر، جمیلہ؟ لیکن مور کو ناچتے ہوئے تو ان دونوں نے دیکھا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ جمال کو یاد آیا، ایک بار جمیلہ اور سائمہ اوپر چھت پر باتیں کر رہی تھیں، وہ اندر کپڑوں کے ساتھ مصروف تھا۔ کیسا لگا ہمارا لاہور؟ سائمہ نے اترا کر ایسے پوچھا جیسے سارا لاہور ہی اس کا ہو۔ ہاں جی دیکھا، یہ بڑی بڑی سڑکیں، بلڈنگیں اور گھر۔ گھر کے نام پر وہ ہنسی۔ سائمہ چڑ گئی، بڑے شہروں میں گھر مہنگے ہوتے ہیں، کوئی آسان بات ہے یہاں گھر بنا لینا؟ روشنی ہوا بھی خریدنی پڑتی ہے، اپنے اسی گھر کو دیکھ لو، دھوپ بارش کے لیے تیسری منزل پر آنا پڑتا ہے۔ اے بہن، یہاں یہی سب ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا شہروں میں کیسے رہا جاتا ہے؟ سب پتا ہے مجھے، گھر چھوٹے ہوں پر روشن اور ہوادار ہوں، میرا تو دم گھٹتا ہے بند گھروں میں۔ 2-2.5 مرلے کے گھر سے بڑے گھر کا رشتہ نہیں ملے گا تمہیں، اتنے سے گھر میں کہاں رکھو گی صحن، برآمدہ، روشن دان، ہوادان؟ سائمہ کتنا چڑ گئی تھی۔ چھوٹا گھر بنانے والا بڑا بھی بنا دے گا، اسے بھی کچھ سکون ہوگا۔ گاؤں کی چوری کے اتنے نخرے؟ ہاں بھائی، یہ نخرہ تو بنتا تھا، محبت کے سر پر بنتا تھا۔ جمال نے بڑے گھر کا حساب لگانا شروع کر دیا، جلد ہی ہما کی بھی شادی ہو جائے گی، پیچھے 5 رہ جائیں گی، 2 بہنوں کی اپنی بات کر دے گا، پھر گھر بنائے گا۔ اماں میری کمیٹی ڈلوا دیں کہیں، ماں سے کہا۔ تو کیا کرے گا کمیٹی کا؟ بابا، میں نے کئی کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں تیری بہنوں کی شادیوں کے لیے۔ اماں میرے لیے ایک الگ سے ڈال دو، میں ایک گھر لوں گا۔ گھر؟ پہلے اسے کمرہ چاہیے تھا، اب گھر چاہیے؟ صرف خدا ہی جان سکتا تھا اس نے کس فرشتہ صفت انداز سے یہ خواہش ظاہر کی تھی، ایک گھر کی، جیسے ایک عبادت گاہ کی۔ اس میں کہیں دنیا اکٹھا کرنے کا لالچ نہ تھا، لالچ ہوتی تو لاکھوں روپے سی کر اماں کے ہاتھ میں نہ پکڑا دیتا۔ یہ تو صرف اس تاج محل کو بنانے کی چاہ تھی جو محبت کے نام پر محبت کرنے والے بنا دینا چاہتے ہیں۔ گھر؟ یہ گھر ہے نا، اور کتنے گھر لے گا؟ اماں کئی لہجے اس کا منہ دیکھتی رہیں۔ صرف ایک لوں گا، صرف ایک۔ وہ جمیلہ کا نام نہیں لے سکا۔ اماں توپ مار کر نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جانچتی رہی، اماں سے کیا چھپا تھا؟ خیر خیر، اپنے فن میں راجہ ادھیراج اپنا تاج محل مسمار کروا بیٹھا، کوئی پوچھ پڑتال نہ ہو سکی۔ جو مور سنگ کیا تھا، اس رقص عشقاں کا کیا بنا؟ کوئی سوال نہ اٹھا سکا۔ 22,000 کی ساڑی کی پلیٹیں بیٹھنے میں نہیں آئیں۔ مسز حماد ساڑی اٹھا کر ڈرائیور کے ساتھ آئیں۔ اتنی مہنگی ساڑی کا کیا حشر کر دیا جمال؟ جمال چپ مسز حماد کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں آپا جی، ہاتھ جوڑ دیے، رونے لگا۔ مسز حماد ہکا بکا رہ گئیں۔ آسمانی صفات والا خاکی صفات والوں کی کرامات پر رو رہا تھا۔ ریلیکس، ہو جاتا ہے، اگر ٹھیک کر سکو تو کر دو، ورنہ۔ جمال نے ٹھیک کرنے کے لیے ساڑی واپس لے لی۔ 3 دن بیمار رہا، کپڑے سیتا رہا، 6 ماہ بعد پھر 3 دن بیمار رہا۔ جمیلہ کی رخصتی تھی نا۔ 26 سال کا جمال 36 سال کا ہو گیا۔ ہما، زارا، ہنا اپنے اپنے گھر کی ہو گئیں، اس کا بھی نکاح ہو گیا، بیوی بیاہ کر اس گپھا میں آ گئی۔
اماں کے دور کے رشتے دار تھے، ان کی لڑکی تھی۔ لڑکی نے ایسے حالات دیکھے تھے کہ ماچس کی آج جلی تیلی بھی محفوظ کر لیتی تھی کہ کام آئے گی۔ کپڑوں کی کترنوں سے کئی طرح کی شاندار رلیاں بنا لیں۔ نندوں کی بچوں کی فراکیں سلائی کر دیتی تھی۔ بیچاری ان لوگوں میں سے تھی جو ضرورت بھی مار کر رکھتے ہیں، ایک سے دوسری چیز خرید لیں تو توبہ توبہ کرتے کہ روز قیامت اس فضول خرچی کا حساب ہوگا۔ جمال 36 سے 46، 47، 48 کا ہو گیا۔ اس کی بیٹی 10 سال کی ہو گئی، سویرا، جس کی آنکھیں جنگل جیسی گھنی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی جھیل پر ننھی منی تتلیاں اڑا کرتی تھیں۔ ہاں تو اس نیلی گلی کے آس پاس کے مکینوں کا کہنا تھا کہ جمال کی شادی نہیں ہونے کی۔ شادی ہو گئی، اچھا تو کوئی اولاد نہیں ہونے دے گی، میدے کی جورو۔ اولاد بھی ہو گئی۔ لوگوں کو تو عادت ہے بھونکنے کی۔ خیر اب اور کوئی بچہ بچی نہیں ہوگا، پھر نہ بیٹا ہوا نہ بیٹی۔ خیر اماں مر گئی، ساری بہنیں اپنے گھر کی ہو گئیں۔ شکیل دبئی چلا گیا۔ مشین چلتی رہی۔ جمیلہ کے نکاح کے بعد وہ اوپر کے کمرے سے نیچے اپنی گپھا میں واپس آ گیا تھا۔ موروں سے اسے نفرت ہو گئی تھی۔ سرد راتوں میں دوبارہ کبھی ستارے نہ ڈھونڈے گئے۔ سارا آسمان جو الٹ چکا تھا۔ مشین البتہ چلتی رہی۔ خیر اب وہ سلائی کا کام کرتا ایسا لگتا ہے جیسے ہڈیوں کے ڈھانچے پر کھال منڈ کر مشین کے سامنے بٹھا دیا ہو۔ آپا کے شوہر نے اماں کو جانے کیا پٹی پڑھائی کہ انہوں نے ماربل لگی دونوں منزلیں بیچ دیں اور پیسے آپا کے شوہر کے ہاتھ میں پکڑا دیے کہ کاروبار کر لو۔ جمال کے سگے بہنوئی کو چھوٹی رابعہ کو قسطوں پر پلاٹ لے دیا۔ قسطیں جمال کو بھرنی تھیں۔ سونے کے سیٹ، چوڑیاں، جھومر، ٹیکے بھی اماں نے قسطوں پر حاصل کیے تھے۔ الیکٹرانکس کی کئی چیزیں جو چھوٹیوں کو جہیز میں ٹرک بھر بھر کر دیں، وہ سب بھی۔ اتنا سامان دیا تھا کہ سسرال والوں نے اٹھا کر اسٹور اور گیلریوں میں بند کر دیا تھا کہ گھر میں تو جگہ ہی نہیں بچی۔ خیر مشین چلتی رہی۔ کبھی رک جاتی تو منزہ یاد دلا دیتی۔ 3 دن بعد پہلی تاریخ ہے، وہ قسط والا آئے گا۔ ہاں تو وہ 48 سال کا ہو گیا۔ خاندان میں جنم مرگ جوگ سنجوگ یہ نہیں گیا۔ پہلے اماں جاتی تھی، پھر ابا جانے لگے، اب منزہ چلی جاتی ہے۔ میلے ٹھیلے اس پر حرام تھے، عید بقرعید اس پر واجب نہ ہوئیں۔ اس پر ایک ہی فرض تھا، مشین چلانا، سونے کا پہیا گھمانا۔ سویرا بڑی ہو رہی تھی۔ جمیلہ کی طرح ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی، اسے دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن رونے لگی۔ ابا میں تھک گئی، تجھے دیکھ دیکھ کر میں تھک گئی، تو نہیں تھکتا؟ ابا جمال مسکرا دیا، واپس سر جھکا لیا۔ ایک دن آئی، آسمان سے برف گر رہی ہے ابا۔ کیسی برف؟ اتنے سالوں بعد وہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ یہ کیسا عذاب تھا جو ٹل ہی نہیں رہا تھا۔ گول گول اور ٹھنڈی، چلو ابا برف اکٹھی کریں۔ مجھے نہیں کرنی۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور دل، وہ رونے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ ماہی ماہی کوکتے حلق سوکھ گیا، سوکھا ہوا، بنجر پھوٹا۔ میں نے کبھی ایسے برف نہیں گرتے دیکھی۔ آسمان کے پاس بھی برف ہوتی ہے کیا؟ اس کے پاس پانی بھی ہوتا ہے، دھوپ بھی اور یہ برف بھی۔ واہ، آسمان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے ابا، چلو ابا۔ جمال نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ منزہ دہلیز میں کھڑی ژالہ باری دیکھ رہی تھی۔ نیلی گلی سے باہر لال حلوائی کی دکان کے باہر، جو اب اس کا بیٹا چلاتا تھا، سویرا اسے لے کر کھڑی ہو گئی۔ سڑک سفید ہو چکی تھی۔ اندرون شہر کی تاریخی فصیلوں اور رنگ بدلتی اونچی نیچی دیواروں، چھتوں سے بارش اور اولے دھنا دھن دھوم مچا رہے تھے۔ بارش کی دھند اور برف کی سفیدی چھا گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا پرانی فصیلیں بھی نوحہ کنا ہیں۔ انہیں گزرا وقت یاد آ رہا ہے، اور مور کا ناچ بھی۔ چھوٹے بڑے سب خوب مستی کر رہے تھے۔ آسمان سفیدی اور سیاہی میں لپٹا جاتا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، لیکن اسے سکون نہیں ملا۔ سویرا سڑک پر جھک کر برف اکٹھی کر رہی تھی۔ جمال اس کے سر پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
میدے کا بیٹا، آپا کا بھائی، جمیلہ کا خالہ زاد اور جمال درزی، جادوگر، کروبی۔ جمال نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا وہ کروبی یعنی اعلیٰ درجے کا فرشتہ تھا؟ ہاں شاید، اگر نہ ہوتا تو ایسے پھوٹ پھوٹ کر نہ روتا۔ وہ چوغا پوش درویش تھا، اسے چوغا پوش درویش ہی رہنے دیا گیا، اس کی درویشی پر سوال نہ اٹھایا گیا، اسے خالی بھی کر دیا گیا۔ جمال درزی دائم الحبس برف برساتے آسمان کے نیچے کھڑا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔